अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 41 का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पहली एक साथ चैनल पर विज़िट करके सुनी होंगे। दूसरी तरफ मछली के पेट में दाखिल होने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि वो मर चुके हैं, मगर पाँव फैलाया तो अपने आप को ज़िंदा पाया। यानी जब अपनी टांगों को हरकत दी तो वो हिली, तब जाना कि आप अभी ज़िंदा हैं। बाद इसके हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अपनी नदामत का इजहार किया और आजिज़ी से रोते हुए तौबा इस्तग़फ़ार की, क्योंकि वो वही इलाही का इंतज़ार और अल्लाह ताला से इजाज़त लिए बगैर अपनी कौम से नाराज़ होकर नैनवी से निकल आए थे, जिस वजह से वो इन तमाम हालात और मसाइब में फंस चुके थे। फिर मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपनी ख़ता की यूँ माफ़ी मांगी। तर्जमा, आखिर को इसने तारीकियों में पुकारा, नहीं है कोई खुदा मगर तू, पाक है तेरी ज़ात, बेशक मैंने कसूर किया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुरसोज़ आवाज़ को सुना और दुआ कबूल की तो मछली के हुक्म हुआ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो तेरे पास हमारी अमानत है अपने जिस्म से निकाल दो। चुनाचे मछली ने दरिया के किनारे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में रहने के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, जैसा कि बाज़ उलमा के मुताबिक 3 दिन रहे और 3 दिनों के बाद उनकी तौबा कबूल हुई, और बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक 40 दिन तक आप मछली के पेट में निजात हासिल करने के लिए दुआ फरमाते रहे। बाकी अल्लाह जानता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस जगह मछली ने अपने पेट से बाहर निकाला वो ऐसी वीरान जगह थी जहाँ ना कोई दरख्त था ना सब्ज़ा, बल्कि बिल्कुल मैदान, चट्टानें और यही चीज़ें थीं। जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बेहद कमज़ोर हो चुके थे। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नूमौलूद बच्चे की तरह नातमाक कमज़ोर थे। आपका जिस्म बहुत नरम और नाजुक हो गया था और जिस्म पर कोई बाल ना था। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के करीब कद्दू की बेल उगा दी ताकि इसके पत्ते आपस साया किए रहें। इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक जंगली बकरी सुबह शाम आपको दूध पिलाकर वापस चली जाती। ये सब अल्लाह ताला की रहमत और फजल ही था, वरना आप ज़ईफ़ और कमज़ोर तर होते चले जाते। बाहवाला तफसीरुल रूहुल मानी इब्ने कसीरा कुरान मजीद मछली के पेट से निकलने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हालात को इस तरह बयान करता है। तर्जमा, आखिरकार हमने इसे बड़ी स्कीम है हालात में एक जटिल ज़मीन पर फेंक दिया और इस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। अस्सफ़ात में है, यानी जब आपको मछली के पेट से निकले तो भूखे प्यासे रहने की वजह से आप इंतहाई कमज़ोर हो चुके थे। दूसरी जानिब मछली के जिस्म की गर्मी और हरारत से आपके सारे जिस्म के बाल भी ख़त्म हो चुके थे और आपका सारा जिस्म बिल्कुल नरम और नाजुक हो चुका था, जैसे कि थोड़ी देर के लिए नीम गर्म पानी में अपने हाथ डुबोए रखे और हाथों की खाल नरम हो जाती है। चुनाचे जब आपको मछली ने चिट्टाल मैदान में उगला तो सूरज की तपिश आपको बहुत ज़्यादा और नाकाबिले बर्दाश्त महसूस हुई। तब अल्लाह के हुक्म से एक कद्दू की बेल आपके करीब उगी और साया अफगन कर चुकी। रवायत में है कि कद्दू की बेल उगाने की वजह ये थी कि एक तो आप इसके पत्ते बड़े बड़े और कदरे नरम और नाजुक होते हैं, दूसरा कद्दू की बेल बहुत जल्द बड़ी हो जाती है, इसका साया ठंडा और राहत बख्श होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपके खाने पीने का इंतज़ाम एक बकरी के ज़रिए करवाया जो सुबह शाम आपको दूध पिलाकर जाती थी। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस हाल में कुछ अरसा वहाँ पड़े रहे और आपके ऊपर कद्दू की बेल साया किए हुए थी। ये बकरी के रोज़ जंगल से आकर दूध पिलाने की वजह से आपकी सेहत दोबारा बहाल हो चुकी थी। मज़कूर जब अल्लाह ने चाहा कि यूनुस आप वापस चले जाएं तो इनके ऊपर साया करने वाली बेल को सुखा दिया गया। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बेल को सूखे हुए देखा तो आपको इसका बड़ा रंज हुआ और दिल में ख्याल किया, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये बेल सूख क्यों गई। फिर अल्लाह ताला से इसके बारे में फरियाद की कि या इलाही मेरे पास एक चिटाल और
تپتے ہوئے میدان میں ایک یہی تو شجر سایہ دار کام کرتی تھی، اب جب کہ یہ بھی سوکھ گئی ہے تو میں کدھر جاؤں گا؟ سورج کی گرمی اور تپش تو مجھے جھلسا کر رکھ دے گی۔ فرمایا، اے یونس، تجھے اس بیل کے سوکھنے کا اس قدر دکھ ہو رہا ہے؟ اسے ہم نے تمہارے اور سائے کرنے کے لیے اگایا تھا، اب ہمیں نے اسے سکھا دیا ہے تو تم رنج کیوں کر رہے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، الہی، اس چٹیل میدان میں تیرے بعد یہی تو میرا ساتھ دے رہی تھیں، مجھے دھوپ اور گرمی سے بچائے رکھا ہوا تھا، مجھے بیل سے محبت ہو چکی تھی، مجھے اس کے سوکھنے کا دکھ ہوا ہے، کیا یہی اچھا ہوتا کہ یہ نہ سوکھتی اور ہمیشہ ایسی ہی رہتی؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یونس علیہ السلام، تجھے ایک درخت سے اس لیے محبت ہوگی کہ اس نے تجھے سایہ اور راحت فراہم کر رکھا تھا، تجھے اس کے سوکھنے کا ملال ہو رہا ہے، تو تم نے ایسا کیسے کہہ دیا کہ اس ساری قوم کو عذاب میں تباہ کر دے؟ تو کیا اللہ کو اپنے بندوں سے محبت نہیں ہے جو ان کے پیدا کرنے اور پالنے والا ہے؟ چنانچہ اب اٹھو یہاں سے اور واپس بستی میں جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا ملال ہوا اور عرض کی، یا الہی، میں واپس کیسے جاؤں؟ میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کر چلا تھا، اور اب جب ان پر عذاب نازل نہیں ہوا تو وہ مجھے جھوٹا خیال کریں گے، میری بات کو ہرگز تسلیم نہ کریں گے۔ تب حکم ہوا کہ بے غم ہو کر جاؤ، بے شک وہ تمام لوگ ایمان لا چکے ہیں اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو گئے ہیں، ہم نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر عذاب کو اٹھا لیا۔ بعد اس کے کہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا، غم نہ کریں، آپ کے اہل و عیال بھی صحیح اور سلامتی سے ہیں۔ چنانچہ بعد اس کے آپ کو قوم کی طرف لوٹا دیا گیا۔ آپ کے اہل و عیال کے بارے میں روایت ہے کہ ان میں سب کو محفوظ رکھا گیا تھا۔ جب لٹیرے حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو لے کر وہاں سے چلے تو ان کا گزر حضرت یونس علیہ السلام کی بستی سے ہوا، تب بستی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو ان کے قبضے میں دیکھا تو پہچان لیا اور ان لٹیروں کی قید سے آپ کو چھڑوا لیا، اور ان سے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا تو اس کی بیوی نے آپ کے اور بچوں کے بارے میں بتایا۔ تب بستی کے کچھ لوگ جنگل اور کچھ دریا کی طرف گئے، آپ کے دونوں بچوں کو بھی بچا لیا، باقی اللہ جانتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بچے اور بیوی کو دریا میں عبور کروا رہے تھے، جب دوسرے بچے کی چیخ سنی تو بیوی کا ہاتھ چھوڑا اور بچے کو کندھے سے اتار کر دوڑے تو وہ دونوں ایک ساتھ دریا میں بہہ گئے۔ وہیں سے لوگوں نے آپ کو نکالا، بستی میں لے آئے اور دوسرے بچے کو بھی بھیڑیے سے بچا لیا، باقی اللہ جانتا ہے۔ الغرض حضرت یونس علیہ السلام واپس بستی میں آئے اور وہیں رہے، انتقال فرمایا، آپ کی قبر بھی دمشق میں ہی موجود ہے، باقی اللہ جانتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب یونس علیہ السلام قوم 1,00,000 سے زیادہ تعداد میں تھی اور وہ تمام کے تمام ایمان لائے تھے، اور ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے انہیں فوائد دنیا سے ان کے ایمان کی بدولت بہرہ مند رکھا، ان پر خوشحال اور زیادہ سے زیادہ رحمتیں نازل کی، باقی اللہ جانتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بیان کریں گے۔ فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بنا کر بھیجا اور اس کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سگے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کہتے ہیں کہ فرعون ہے کہ فرعون کے باپ کے نام مصب اور دادا کا نام ریان تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ فرعون کے نام مصب بن ولید بن ریان تھا اور 400 برس اس کی عمر تھی۔ اس مدت میں کبھی بیمار نہ ہوا تھا اور یہاں تک کہ کبھی سر درد بھی نہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا تھا، باقی اللہ جانتا ہے۔ فرعون اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا اور مصر کے تمام فرما رواؤں کو فرعون ہی کہا جاتا ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس ملعون نے دعویٰ خدائی کا کیا تھا اور لوگوں کو کہتا مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں، جو سجدہ نہ کرتا تو انکار کرتا اور قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے بھی اسے فرعون کہا جاتا ہے، یعنی کبیرہ تکبر سے بھرا ہوا تھا۔
اس لیے جب دعویٰ خدائی کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے مصائب میں مبتلا فرمایا، اور جب وہ کسی طور نہ مانا تو بالآخر اسے غرق نیل کر دیا گیا۔ مذکورہ ہے کہ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی، وہاں سے سیاحت کے لیے نکلا اور بشخنا ایک شہر ہے وہاں تک آیا۔ یہاں اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی جو کہ اس شہر کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے اس کے متعلق پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور آگے کدھر کا ارادہ رکھتے ہو؟ تب فرعون نے اسے اپنا نام اور مقام بتایا اور کہا، میں شوق سیاحت سے نکلا ہوں۔ تب حامان بولا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور سیر کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون وہاں سے اکٹھے چلے اور مصر پہنچے۔ تب خربوزوں کا موسم تھا، چنانچہ بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے، وہاں خربوزوں والوں سے کھانے کا سوال کیا۔ تب خربوزے والے یعنی کھیت کے مالک نے کہا، میں تمہیں ایک شرط پر کھانے دوں گا، اگر تم میں خربوزے شہر لے جا کر بیچ آؤ تو بدلے میں تمہیں کھانے کو کچھ بطور اجرت دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود گدھوں پر خربوزوں سے بھرے بورے لادے اور شہر کی طرف چل دیا۔ وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کھڑے پہرہ داروں نے روک لیا اور پوچھا کہ ان بوروں میں کیا ہے؟ فرعون نے کہا، خربوزے ہیں۔ چنانچہ پہرہ داروں نے کہا کہ ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ فرعون نے کہا کہ یہ میرے مالک کے ہیں، اس نے مجھے بیچنے کے واسطے دیے ہیں، میں اس کا غلام ہوں، سو میں بنا اجازت آپ کو نہیں مفت میں دے سکتا۔ پہرہ داروں نے کہا، اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہیں ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ جب فرعون نے کوئی راہ دوسری نہ پائی تو ان میں سے چند خربوزے پہرہ داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں بھی یہی صورتحال کچھ ایسی ہی دیکھی۔ شہر کے اندر جانے سے پہلے ایسے بازار میں گشت پر مامور سپاہیوں نے روکا اور اس کے مال کی بابت دریافت کیا۔ فرعون بتانے پر اس لوگوں نے ویسا ہی کیا جیسا دروازے پر مامور پہرہ داروں نے کیا تھا۔ پھر مال جو بچا اسے بیچنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی دکاندار اسے دکان کے آگے مال لگانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا۔ چنانچہ یہاں سے بھی کچھ خربوزے دیے اور دکان کے آگے اپنا مال بیچنے بیٹھ گیا۔ دکانداروں نے اسے کہا کہ یہاں لوگ زیادتی سے پھل فروش اور ترکاری وغیرہ خریدتے ہیں، کچھ نقد بیچتے نہیں رکھتے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس ایک چیز ہے یا جنس ہے تو اس میں سے جتنی مقدار تمہیں دے گا بدلے میں تم اتنی مقدار میں تمہارا مال یا جنس خریدے گا۔ اس طرح کوئی نقدی باقی نہ رہے گی، یعنی اگر تمہارا مال و قیمت زیادہ ہو تب بھی، اور یہی ہمارے شہر کا دستور ہے۔ الغرض فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے، شہر سے واپسی چلا اور کھیتوں کے مالک کو کچھ کمایا ہوا دیا، اس کے گدھے اس کے حوالے کیے اور کہا، مجھے یہ کام پسند نہیں آیا۔ واپس شہر کی طرف چل پڑا، شہر مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا، میں غریب الوطن ہوں، لہٰذا مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اور بعضوں نے کہا کہ جب اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کی بجائے شہر میں ہی رک گیا اور ایک قبرستان میں قیام کیا۔ اسے وہاں رہنے میں اتنے چند دن ہی ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے آ گئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ اس گورستان کا داروغہ ہوں، لہٰذا اگر تم یہاں قبر نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک سونے کا سکہ مجھے دینا ہوگا، تبھی تمہیں قبر نکالنے کی اجازت دوں گا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔